बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अरोज वॉइस चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ। दोस्तों, आज छप्पर छाँव कहानी का तीसरा हिस्सा है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जमाल बोला। हाँ, तो मैं भी सीरियस हूँ। जमाल, घर दामाद बनकर रहने में कोई ज़्यादा कबाहत नहीं है। तुम जैसे खुददार इंसानों के लिए वाकई मुश्किल काम है यार। ये तुम्हारी बीवी मेरी समझ से तो बाहर है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस मौके पर तुम्हें क्या मशवरा दूँ। अपनी अम्मी और भाभी से बात करो, वो क्या कहते हैं। मुझे पता है ये बात सुनकर भाई क्या मशवरा देगा। फौरन वो कहेगा कि अपनी बीवी को दफा करो और दूसरी शादी करो। जमाल ने जवाब दिया, ये तो काफ़ी माकूल मशवरा है। तुम्हारी बीवी फसादी जहन रखने वाली औरत है। ऐसी औरत का इलाज सिर्फ दूसरी शादी है। मुझे तो कसम से तुम्हारी बेबसी पर रहम आ रहा है और तुम्हारी बीवी पर शदीद गुस्सा। पहले तुमसे तुम्हारी माँ का घर छुड़वाया, अब तुमसे तुम्हारा घर छुड़वाना चाहती है। यार, अजीब लड़की है। ये आइडियल लाइफ है क्या? सास ननंदों के झगड़ों से दूर खूबसूरत घर मिला हुआ है, मगर इसको वहाँ चैन ही नहीं आता। ये औरत तुम्हें अपनी माँ के घर में भी सुकून नहीं मुहैया करेगी। अपने किसी काबिल दोस्त से मशवरा क्यों नहीं करते? मैं तो तुम्हें इस मामले में कोई मशवरा नहीं दे सकती। फिर भी कुछ तो कहो, जमाल ने बेताबी से कहा। बन जाओ घर दामाद, ये करके भी देख लो। जमाल लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या ये तुम्हारा मशवरा है? नहीं, एक बात है, इसको मशवरा भी कह सकते हो। अब तुम मुझसे हर हाल में मशवरा लेना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हें यही कहूँगी कि इनकी ये बात भी मान के देख लो। ठीक है, मैं इस बारे में मज़ीद सोचूंगा। क्या ख्याल है, चलें? चलो। फिर दोनों वहाँ से उठ खड़े हुए। अगले रोज़ जमाल ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ली। वो इस माहौल से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहता था। डेरा गाजी खां में इसका एक पुराना दोस्त रहता था, रशीद नाम था। अपने इलाके का माकूल जिम्मेदार था। जमाल का बेतकल्लुफ दोस्त भी। जमाल कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना चाहता था। रशीद कई बार फ़ोन पर इसको अपने घर आने की दावत दे चुका था। रशीद के घर वो पहले भी 2-3 बार जा चुका था। वहाँ इसको सब अपने घर का फ़र्द ही समझते थे। इसने बैग में 2-3 जोड़े डाले, कुछ ज़रूरी सामान रखा और डेरा गाजी खान जाने वाली बस में सवार हो गया। चंद घंटे बाद वो डेरा गाजी खान के अड्डे पर था, जहाँ पर रशीद इसके इंतज़ार में मौजूद था। दोनों दोस्त बगलगीर हो गए। काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। लगता है हमारी भाभी तुम्हारी खुराक का ख्याल नहीं रखती। रशीद बगलगीर होने के बाद बोला, बस ज़रा ऑफिस के कामों का काफ़ी बोझ होता है। तो तो बता, अम्मी और भाभी कैसी हैं? जमाल ने सवाल किया। तुम खुद इनको देख लेना, आओ बैठो। रशीद गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला और जमाल इसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। इनकी गाड़ी शहर से निकलकर मज़ाफ़ात में दाखिल हुई। 10 मिनट की मज़ीद ड्राइव के बाद रशीद का घर आ गया। 2 कनाल के रकबे पर फैला हुआ वो घर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। घर में दाखिल होते ही सब ने भरपूर इस्तकबाल किया। आखिरी बार वो शादी से 1 साल पहले यहाँ आया था। रशीद इसके घरेलू हालात से काफ़ी बाखबर था। दोनों महीने में 2-4 बार फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू किया करते थे। रशीद इसको घर में ले आया। थोड़ी देर बाद रशीद की बहन और बीवी कमरे में आ गई। भाभी को भी साथ ले आते। रशीद की बीवी नरगिस ने बैठते हुए बोली, हिना की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए इसको ना ला सका, फिर कभी ले आऊँगा। आप सुनाए भाभी, आप कैसी हैं? और बच्चे ठीक ठाक हैं ना? दोनों से मुखातिब हुआ। बस जी, ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे भी आपके सामने माशाल्लाह से ठीक हैं। नरगिस सादगी से बोली, भाई आप नहा लें ताकि फ्रेश हो जाएं, मैं आपके कपड़े इस्त्री करती हूँ। ये कहकर नरगिस ने बैग उठाया और बाहर निकल गई।
رشید کی بہن بھی اس کے ہمراہ تھی تو سلیقے سے استری کیا ہوا سوٹ بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے جوتے بھی پالش سے چمک رہے تھے۔ یہ جوتے کس نے پالش کیے؟ اس نے رشید سے سوال کیا۔ تمہاری بھابھی نے، اور کس نے کرنے ہیں؟ رشید نے جواب دیا۔ جمال رشید کی ازدواجی زندگی سے بہت متاثر تھا۔ اس کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ رشید کی بیوی ایک خاموش طبع عورت تھی اور وہ رشید کا اس طرح خیال رکھتی تھی جیسے کہ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ رشید کی ہر بات اس کے لیے حرف آخر ہوتی تھی۔ اس 10 سالہ ازدواجی زندگی میں ان میں کبھی کوئی سنگین جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اس گھر میں جمال جب بھی آتا تھا تو نرگس اپنے سگے بھائیوں کی طرح اس کی خدمت کرتی۔ جمال کو وہاں رہتے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ وہ دونوں آدھی آدھی رات تک گئے دنوں کی باتیں کرتے تھے اور نرگس ہر گھنٹے بعد ان کے لیے چائے بنا کے لاتی تھی۔ کیا مجال ہے جو اس کے ماتھے پر جمال کے لیے کبھی کوئی شکن دیکھی ہو؟ ایک دن رشید نے اس کو اپنے ساتھ شکارپور لے جانے کا پروگرام بنایا۔ رشید کے پاس روسی ساختہ 2 نال والی رائفل تھی جو کافی پرانی تھی۔ اس روز بھی رشید وہ بندوق اٹھا لایا اور اس کو تیل دینا شروع کر دیا۔ تم اپنا شکار والا مشغلہ بھولے نہیں؟ جمال اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ اوے یار، شکار کا شوق جس کو لگ جائے وہ عمر بھر ساتھ رہتا ہے۔ اپنا ٹینٹ ساتھ لے جائیں گے، رات وہیں گزاریں گے۔ تم کسی زمانے میں وائلن بجایا کرتے تھے، کیا اب بھی بجاتے ہو؟ رشید نے سوال کیا۔ اتنی فرصت کہاں رہی یار، جمال انگڑائی لیتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں نرگس کھانا لے آئی اور فرشی نشست پر کھانا رکھ کر چلی گئی۔ دونوں نے کھانا کھایا، پھر اپنے چائے سگریٹ سے فارغ ہو کر باہر آ گئے۔ سگریٹ میں نے خرید لیے ہیں، جہاں ہم جائیں گے وہاں تمہارے لیے تمہارے برانڈ والے سگریٹ نہیں ملتے، وہاں تو بس جنگل ہی جنگل ہے۔ رشید گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ ڈکی میں چھوٹا سا ٹینٹ بھی پڑا ہوا تھا اور بقیہ ضروری سامان بھی۔ بس آج کی رات وہاں بسر کریں گے، کل واپسی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان کی گاڑی گھر سے نکل کر پکی سڑک پر آ گئی۔ 10-12 کلومیٹر کے بعد پکی سڑک ختم ہو گئی، اب کچا راستہ شروع ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آس پاس کے کھیت دکھائی دیتے رہے، پھر جنگل شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ گاڑی سے نکلے اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رشید کا ایک مزارہ بھی موجود تھا۔ یہ جگہ ٹھیک رہے گی نا بخشو؟ رشید نے مڑ کر اپنے 50 سالہ مزارہ بخشو کو دیکھا۔ جی جناب، بس یہی جگہ ٹینٹ لگانے کے لیے مناسب ہے، بخشو نے آس پاس دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور جمال اور رشید گاڑی سے نکل آئے۔ رشید نے اپنی رائفل کو کندھے سے لٹکایا اور کارتوس کا ڈبہ سنبھال کر جمال سے بولا، چل میرے یار، اب پیدل گھومیں گے، یہاں تیتر کافی تعداد میں مل جاتے ہیں۔ اور جمال خاموشی سے اس کے ہمراہ چل دیا۔ وہ کافی دیر تک شکار کرتے رہے۔ رشید 5 تیتروں کا شکار کر چکا تھا۔ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوا تو دونوں نے واپسی کی راہ لی۔ تھک تو نہیں گئے؟ رشید نے سوال کیا۔ ارے نہیں یار، میں تو پہلے سے بھی زیادہ تازہ دم ہو گیا ہوں، جمال نے جواب دیا۔ اپنا بخشو کافی اچھا شیف ہے، تم اس کے ہاتھ کا پکا ہوا تیتر کھا کے دیکھنا، مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں بھی ایسا لذیذ کھانا تمہیں نہیں کھایا ہوگا۔ جب وہ اپنی گاڑی کے پاس پہنچے تو ٹینٹ نصب ہو چکا تھا اور سورج مغرب کی آغوش میں چھپنے جا رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو یار؟ رشید نے جمال سے سوال کیا۔ میں فطرت کے بارے میں سوچ رہا ہوں، جمال نے ٹینٹ کے اندر داخل ہو کر کہا، جہاں پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور تکیے بھی موجود تھے۔ کیا مطلب؟ رشید نے سوال کیا۔ اسی اثنا میں بخشو خیمے میں داخل ہوا۔ رشید نے شکار کیے ہوئے تمام تیتر اس کے حوالے کر دیے۔ ابھی پکاؤں یا تھوڑی دیر بعد؟ بخشو نے مؤدبانہ انداز میں سوال کیا۔ ابے او گھامڑ، یہ جمال شہری بابو ہے، دیر سے کھانا کھاتا ہے، پہلے تو ہمیں گرما گرم چائے پلا، کھانا رات 8 بجے بنانا، اب تم چلے جاؤ۔ بخشو جی اچھا کہتا ہوا نکل گیا۔ رشید نے سوالیہ انداز میں جمال کو دیکھا، جیسے اس کو کوئی بات
جاری رکھنے کا کہہ رہا ہو۔ یا رشید، ہم شہری لوگوں نے خود کو فطرت سے دور کر کے خود پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اب دیکھو یہ پرندے، یہ جانور جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے تھے، آج بھی ویسی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تنکوں سے گھر بناتے ہیں، کوئی لالچ، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں ہوتا ان کو۔ آج کھایا اور کل کے بارے میں بے فکر ہو گئے۔ ذرا بڑے شہروں کے لوگوں کی زندگی دیکھو۔ اب میں لاہور میں رہتا ہوں، جہاں سڑکوں پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ٹریفک جام، شاندار رہائشی مکان، اور پھر دوسرا مکان بنانے کا لالچ، پھر تیسرا مکان۔ شادی حالوں میں ہزاروں لوگ لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں۔ عمرہ کی بیگمات کی بے تحاشا شاپنگ ایک میراتھن ریس ہے، شہروں میں جو کئی سالوں سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گی۔ اور ظلم یہ ہے کہ آگے سے آگے بڑھنے کی اس میراتھن ریس میں وہ بھی شامل ہونے پر مجبور ہے جس میں 2 قدم چلنے کی بھی سکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھو اس جنگل میں کتنا سکون ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نشے میں مبتلا ہو کر انسان اس نشے سے جان نہیں چھڑا سکتا، اسی طرح آج کا ترقی یافتہ انسان آگے سے آگے بڑھنے کے نشے میں مبتلا ہے۔ شاندار گاڑی میں بیٹھا ہے مگر چہرے پر بے سکونی چھائی ہے۔ شاندار کھانے میز پر موجود ہیں مگر یا تو بھوک نہیں یا پھر ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ بس یار، میرا تو دل چاہتا ہے کہ اسی طرح کہ کسی جنگل میں ایک خیمہ لگا کے بقیہ زندگی گزار دوں۔ رشید نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ یار جمال، آج تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ لاہور تو پہلے بھی رہتا تھا۔ اتنی مایوسی کیوں؟ تیرے اندر میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں، تو کھویا کھویا سا ہے، جیسے تو کہیں گم ہو گیا ہو اور خود کو تلاش کرنے میں لگا ہو۔ میں نے تجھے گھر والوں کو فون کرتے بھی نہیں دیکھا، نہ ہی بھابھی کا فون آیا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ جمال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر گویا ہوا۔ رشید، تجھے معلوم تو ہے کہ تیری بھابھی سے میری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی۔ وہ ایک انتہائی انا پرست عورت ہے۔ پھر اس نے رشید کو تمام حال کہہ سنایا۔ تو پھر تو نے کیا سوچا سسرال میں رہنے کے بارے میں؟ رشید بولا۔ میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اگر تو میری جگہ ہوتا تو کیا کرتا؟ جمال نے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ تیری جگہ ہوتا تو شادی کے 2 ماہ کے اندر اس بیوی کو طلاق دے دیتا قسم سے، اور فارغ کر چکا ہوتا۔ سسرال رہنا تو دور کی بات ہے، رشید نے جواب دیا۔ بخشو چائے کے 2 کپ لے کر اندر داخل ہوا۔ ادھر رکھ دو اور کچھ ہی دیر بعد کھانا تیار کرنا شروع کر دو، رشید اس سے بولا۔ دونوں دوست چائے پینے میں مشغول ہو گئے۔ چائے پی کر دونوں خیمے سے باہر نکلے۔ آسمان پر بادلوں کی اوٹ سے نکلتا، اوٹ میں چھپتا ادھورا چاند ماحول پر ایک عجیب سا سحر طاری کیے ہوئے تھا۔ دونوں چلتے ہوئے کچھ دور نکل گئے اور چلتے چلتے رک گئے۔ رشید نے جمال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولا، جو انسان تمہیں ذہنی تکلیف پہنچائے اس سے دور رہو۔ اپنا تو یہی اصول ہے۔ تیری بیوی کو تیری اچھائی اور تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے، تو کیوں خود کو خوار کر رہا ہے؟ زندگی ایک بار ملتی ہے یار، اور نوجوانی تو سردیوں کی دھوپ کی طرح ہوتی ہے، ابھی ابھی ہے اور پھر غائب۔ یا تو مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے جیسے عام سے مرد ہوتے ہیں، بیوی سے صرف جسمانی تعلق۔ تو اس نے جو پکایا کھا لیا، اور جو بھی کر رہی ہے اس کو نہیں روکنا۔ اس طرح مرد کافی سیٹ رہتا ہے۔ لیکن اگر تو نے اس سے کچھ جائز خواہشات رکھتا ہے جو کہ وہ پوری نہیں کر سکتی اور نہیں کر رہی، تو پھر ایسی عورت سے جان چھڑوانا ہی بہتر ہے۔ خود کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ؟ تو خود کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اور وہ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں خوش بیٹھی ہے، جیسے تجھ سے بے ضرر انسان کو اس حال میں دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ آؤ یار واپس چلتے ہیں اور اس موضوع کو بھی بدلتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ یار اس جنگل میں درندے تو نہیں ہیں نا؟ جمال نے سوال کیا۔ ابے یار، اس جنگل میں درندے نہیں ہوتے، جمال نے سوال کیا۔ اب یار جنگل کہاں رہا،
ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد کوئی نہ کوئی گھر یا چھوٹا موٹا گاؤں موجود ہے۔ کچھ سال پہلے تک یہاں 2-3 بھیڑیے دیکھے گئے تھے جو شکاریوں نے مار دیے، بس صرف گیدڑ موجود ہیں۔ کتنی دیر ہے باقی کھانا پکنے میں؟ رشید نے بخشو سے پوچھا۔ سالن پکانے میں مصروف تھا، چولہے میں جنگل کی خشک لکڑیاں جل رہی تھیں۔ بس جی بس 5 یا 10 منٹ ہیں باقی، اس کے بعد روٹیاں بناؤں گا، بخشو دور سے بولا، اور اس کی بات سن کر دونوں اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ سالن کی مہک ان کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی اور دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ خیموں میں آ کر دونوں گپ شپ میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگا دیا گیا، تینوں نے مل کر خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر بخشو قہوہ بنانے چلا گیا۔ اس کی یہ محفل رات 2 بجے تک جمی رہی۔ صبح جب جمال جاگا تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ بخشو ناشتہ لے کر آ گیا۔ ناشتے کے بعد واپس جانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب دونوں گھر پہنچے تو دن کے 12 بج رہے تھے۔ جمال وہاں پر مزید 3 دن رہا اور 6 دن گزارنے کے بعد واپس اپنے شہر آ گیا، لیکن اپنے شہر میں داخل ہونے سے پہلے وہ مکمل طور پر ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن وہ اپنے آفس سے چھٹی کے بعد سسرال چلا گیا۔ ہنا نے خلاف توقع اس کی خوب آؤ بھگت کی۔ اوپر والا پورشن دکھاؤ، جمال بولا۔ ہنا اس کو بالائی منزل پر لے گئی، ایک ایک کونا دکھایا۔ تمام پورشن دیکھ لینے کے بعد جمال کمرے میں آیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق یہاں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج 14ویں کا چاند ہے، تم تیاری کرو، اسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا، اللہ تمہیں یہاں خوش رکھے، اور تم میرے حق میں دعا کرنا کہ میں بھی یہاں خوش رہ سکوں۔ چائے پلاؤ۔ ہنا فوراً کچن میں جا گھسی اور چائے بنا کر لے آئی۔ جمال خاموشی سے چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران ہنا ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی جس کا جمال نے ہوں ہاں میں جواب دیا۔ خالی کپ ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا، میں ذرا کام سے باہر جا رہا ہوں، رات 8 بجے تک آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ ہنا نے مسکرا کر اس کو الوداع کہا اور جمال سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ رات 9 بجے وہ اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ ایک خالی ٹیبل سنبھالنے کے بعد جمال نے مچھلی کا آرڈر دیا اور خاموشی سے ہنا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ شوخی سے بولی۔ کل سے تمہیں بہت خوش دیکھ رہا ہوں، جمال نے جواب دیا۔ تو کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ہنا نے سوال کیا۔ ضرور ہونا چاہیے، جمال بولا، ہر انسان کو خوش رہنے کا حق ہے۔ حیرت اس لیے ہوئی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں تمہیں کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ کل بالائی منزل والا پورشن دکھاتے ہوئے تم چہک رہی تھی کیونکہ 3 سال بعد تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ میں نے مرد ہو کر اپنے بھائی ماں کو چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اپنی ہر خوشی تم سے وابستہ کر لی تھی۔ تم نے عورت ہو کر بھی شادی کے بعد 1000 جتن کیے کہ تمہیں تمہارے میکے میں رہنے کی جگہ مل جائے، جبکہ عورت تو بچپن ہی سے ذہنی طور پر اپنے ماں باپ کے گھر سے خود کو مہمان سمجھتی ہے۔ اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دریا کی لہروں سے ٹکرا کر آنے والی ہوا میں کافی خنکی تھی۔ اوپر آسمان پر اکیلا اور خاموش چاند جیسے دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کل امی کے ساتھ میرے گھر چلی جانا اور اپنا سامان اٹھوا لینا۔ ہاں، میرے جہیز کا سامان تو وہیں پر رکھا ہے، کل اٹھوا لوں گی، اور تم شام سے کھوئے کھوئے سے ہو، بس اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، اب مجھے بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میرا دوست رضوان کہتا ہے کہ بیویاں موسموں کی طرح ہوتی ہیں، کچھ بیویاں گرمی کے موسم کی طرح ہوتی ہیں، کچھ سردی کے موسم جیسی ہوتی ہیں۔ مرد کو چاہیے کہ جس طرح موسم کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ بھی اپنی بیوی کے مطابق زندگی گزار دے، مگر میں تو کہتا ہوں کہ بیویوں کو سردیوں کے موسم میں دھوپ جیسا اور گرمیوں کے موسم میں درخت کی ٹھنڈی چھاؤں جیسا ہونا چاہیے۔
ہو سکتا ہے تمہیں میرے خیال سے اتفاق نہ ہو کیونکہ تم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی ہو۔ تمہارا اپنا نقطہ نظر بھی ہو سکتا ہے مگر میں اپنے خیال سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تم نے کبھی وائلن کی تاروں سے نکلتی ہوئی جھنکار سنی ہے؟ جمال نے سوال کیا۔ میں سازوں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، ہنا نے جواب دیا۔ ہنا، میں نے وائلن کی کپ کپاتی تاروں میں سے ہمیشہ محبت کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ جب وائلن بجتا ہے نا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبت اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی ہو۔ آج تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو جمال؟ دیکھو کتنا سہانا موسم ہے، کوئی رومانٹک بات کرو نا پلیز۔ اگر میری جگہ ماورا ہوتی تو تم کتنا چہک رہے ہوتے، وہ اٹھلا کر بولی۔ تم تو خوش ہو نا؟ جمال نے سوال کیا۔ ہاں بالکل، میں بہت خوش ہوں، وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا، دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک آ گئی۔ میں آج کیسی لگ رہی ہوں؟ ہنا شوخ لہجے میں بولی۔ تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، جمال نے مختصر تبصرہ کیا۔ وہ تو ہے، مطلب آج اس وقت اس بلیک سوٹ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، یہ بتاؤ کھانا کیسا تھا؟ اس ریسٹورنٹ کی فرائی مچھلی بہت لاجواب ہوتی ہے، جمال نے ٹشو سے ہونٹ صاف کرتے ہوئے بولا۔ تم کافی بدلے بدلے لگ رہے ہو، لگتا ہے امی کے گھر میں رہنے کا فیصلہ تمہیں پسند نہیں آیا۔ بات پسند ناپسند کی نہیں ہے، درمیانی راستے کی ہے۔ اپنے گھر میں تو میں ہر وقت سولی پہ لٹکا ہوتا تھا، اگر میں کہہ بھی دوں کہ نہیں جی میں تو سسرال میں نہیں رہتا، تمہیں میرے ساتھ وہیں پہ رہنا ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر تمہاری بے پرواہی اور میری بے سکونی شروع ہو جائے گی۔ جینے کا درمیانی راستہ تو مل گیا نا۔ بس ایک دکھ یہی ہے کہ کاش تم مجھے سسرال میں رہنے پر مجبور نہ کیا ہوتا۔ اب آپ ان باتوں کو چھوڑیں نا، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ہنا اکتا کر بولی۔ میری ہر بات پر تم جلد اکتا جاتی ہو نا۔ بس وعدہ، آج کے بعد اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوگی، چلیں؟ ہاں ہاں چلیں۔ اگلے 2 دن میں شفٹنگ کا کام مکمل ہو گیا۔ ہنا تو اپنے جہیز کا سارا فرنیچر اور دیگر سامان اپنی ماں کے گھر میں شفٹ کر چکی تھی۔ جمال نے صرف اپنے کپڑے وہاں سے اٹھائے، باقی سامان رہنے دیا۔ ہنا کو اس نے یہ کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا کرایہ دار مل جائے گا تو بقیہ سامان اٹھا لوں گا۔ ہنا نے تمام سامان اپنے نئے ٹھکانے پر شفٹ کر دیا۔ جمال دفتر سے آ کر تھوڑا سا آرام کرتا، پھر باہر چلا جاتا، پھر رات گئے آتا، کھانا کھاتے ہی سو جاتا۔ ہنا خود بھی جلدی سو جانے کی عادی تھی۔ جمال ہنا کے ماں باپ سے بس واجبی سا تعلق رکھے ہوئے تھا، چونکہ اس کو اوپر کے پورشن پر آنا ہوتا تھا، اس لیے سلام دعا تو لازمی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے تک جمال کی یہی روٹین رہی۔ ایک دن ہنا نے آخر وہ بات کہہ دی جو اس کی ماں کئی دن پہلے اس کے کان میں ڈال چکی تھی۔ جمال، آپ میرے والدین سے کچھ کھچے کھچے سے رہتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، کبھی کوئی اسپیشل ٹائم نہیں دیا، بس گزرتے ہوئے سلام دعا کرنا تو کافی نہیں ہوتا نا؟ تو آپ کی امی صاحبہ نے ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا ہے؟ جمال نے جواب دیا۔ کیا ضرورت تھی ان کو یہ بات کہنے کی؟ یہاں رہتے ہوئے یہ میرے فرائض میں تو شامل نہیں ہے نا کہ میں ان کی محفلوں میں بھی شرکت کروں۔ میں اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان ہوں، اور دوبارہ مجھ سے اس قسم کی توقعات سے پرہیز کرنا۔ جمال نے کافی سنجیدگی سے کہا۔ آپ سے تو کوئی بات کرنا ہی گناہ ہے۔ یہ کہہ کر ہنا پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان پھر ان دیکھی سی دیوار بن گئی۔ اب ہوتا یوں تھا کہ جمال جب بھی دفتر سے گھر آتا تو اوپر جا کر اس کو بہت دیر تک ہنا کا انتظار کرنا پڑتا، بعض دفعہ تو اس کو آواز دے کے بلانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کر دی۔ ہنا، کم از کم اتنا تو کیا کرو کہ جب میں یہاں آؤں تو تم اپنے ہی پورشن پہ مجھے ملو۔ اب تو میں جب بھی آؤں، جہاں سے بھی آؤں، تم نیچے موجود ہوتی ہو۔ ہاں تو میں آتی تو تمہارے پاس ہی ہوں نا، اس میں اتنا شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
हिना बेपरवाही से बोली। जरूरत है, वो चिल्लाया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑफिस से थका हुआ यहाँ आऊं तो तुम मुझे अपनी मुंतजर मिलो। अगर मेरी ये ख्वाहिश नाजायज है तो फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं ऊपर रहने की, जाओ नीचे जाकर रहो, उसने काफी गुस्से से कहा। हिना ने गुस्से भरी नजरों से इसे एक नजर देखा और फिर नीचे चली गई। जमाल रात 10 बजे तक इसका मुंतजिर रहा और वो 10:30 बजे बाद आई। जमाल से कोई बात किए बिना चुप करके सो गई। अगली सुबह दोनों के बीच तनाव की कैफियत मौजूद थी। हिना ने नाश्ता मेज पर रखा और जाने ही वाली थी कि जमाल की आवाज़ इसकी समात से टकराई। सुनो, वो धीरे से बोला। जी, इसने बेइतनाई से कहा। हिना, मैं अब इस टेंशन ज़दा माहौल में मज़ीद नहीं रह सकता। तुम्हें तुम्हारी माँ की और बहन भाई की रफाकत दरकार थी, सो मिल गई। मेरी ज़रूरत ना तुम्हें पहले थी और ना कभी अब और ना आइंदा होगी। मुझे लगता है मैं अपने कपड़े सिर्फ लेकर आया था, बाकी सामान भी लाना था, मगर लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जमाल और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर हिना मज़ीद कोई बात सुने बगैर अपने कमरे में चली गई। जमाल का ख्याल था कि हिना को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो सॉरी करके बात ख़त्म कर देगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। जमाल ने कुछ देर तक इसका इंतज़ार किया, फिर ऑफिस रवाना हो गया। ऑफिस में सारा दिन इसके जहन में आंधियां चलती रहीं। अपनी खुददारी की कुर्बानी भी इसके काम ना आई थी। इसने फारिग औकात में अपने इकदाम का जायज़ा लिया कि हो सकता है हिना इतनी कसूरवार ना हो और वो खुद हालात बिगाड़ने का जिम्मेदार रहा हो, मगर अपना जायज़ा लेने के बाद इसने खुद को बरिउज़्ज़िम्मा पाया। फिर इसने हिना से जुदा होने का फैसला कर लिया। ऑफिस से छुट्टी होते ही वो घर पहुंचा। हिना कहीं भी नहीं थी। जमाल ने कुछ देर इसका इंतज़ार किया, मगर वो ना आई। फिर इसने बैग में अपने कपड़े डाले और नीचे उतर गया। नीचे वाले पोर्शन में भी इसका इससे टकराव ना हुआ। वो धड़कते दिल के साथ घर से बाहर निकल गया। अब हिना के साथ ना रहने का फैसला कर लिया था, वहां से वो सीधा अपनी वालदा के घर रवाना हो गया। शाम ढले वो वालदा के घर पहुंचा। इसकी उड़ी हुई रंगत और हाथों में बैग थामे हुए देखकर माँ सारी क्या कहानी समझ गई। बस अम्मा, अब मेरी कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गया है सब। मैंने घर को बचाने के लिए हर कदम उठाया, अपनी खुददारी को कुचला, मगर ये औरत शायद मेरे वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब प्लीज़ मुझे ये मत कहिएगा कि सब्र करो, वो ठीक हो जाएगी। वो ठीक नहीं हो सकेगी अम्मा, क्योंकि वो खुद को गलत समझती ही नहीं। भाभी ने पानी का ग्लास इसके हाथ में थमाया। भाभी ने दिलजोई की, तब कहीं जाकर इसकी तबीयत को थोड़ा सा करार आया। मेरा कमरा सेट कर दे, मैं यहीं रहूँगा। और हाँ, अब मैं हिना को तलाक दूंगा या दूसरी शादी करूं, आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो तमाम आदाब मलहूज रखते हुए बोला। तुम अपनी खुशी के लिए जो चाहो करो, मैं दरमियान में नहीं बोलूँगी, माँ ने जवाब दिया और फिर उसके माथे को चूमा। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया। अब वो घर वालों के साथ बैठकर खुशगपियों में मसरूफ़ था। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चल दिया। अब जमाल रोज़ाना 40 किलोमीटर सफ़र करके ऑफिस जाता और वापस अपनी माँ वाले घर में चला जाता। इसका कमरा इसकी जाए पनाह बन गया था। मावरा और रशीद को तमाम दास्तान सुना चुका था। दोनों ने इसको यही कहा था कि जो भी फैसला करो सोच समझ कर करो। कुछ दिनों के बाद इसने माँ को बाकायदा लड़की देखने का कह दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि बेशक कोई बेवा हो, मगर बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता हरगिज़ ना हो, बस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएट हो। और इसकी माँ ने भी इसकी दूसरी शादी का फ़ैसला कर दिया। अलबत्ता हिना को तलाक देने की मुखालफत की थी, मगर जमाल दूसरी शादी के साथ साथ तलाक पर भी गौर कर रहा था। आज जमाल को हिना से जुदा हुए 1 माह हो चुका था। इस 1 माह के दौरान हिना ने एक बार इसको फ़ोन किया था, मगर नंबर बंद मिल रहा था। इस वक्त भी वो अपने पोर्शन में बैठी ना जाने किन सोचों में गुम थी। इसकी माँ अंदर दाखिल हुई। ये क्या हालत बना रखी है तूने?
हिना की माँ इसकी आंखों में झांकते हुए बोली, जमाल के लिए परेशान हो तो बेफिक्र हो जाओ, आ जाएगा। वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अम्मी, इसका नंबर बंद मिल रहा है, लगता है उन्होंने नंबर तब्दील कर लिया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? वो फिक्रमंद लहजे में बोली, होगी कोई वजह, हो सकता है नेटवर्क खराब हो। हिना, वो तेरे बगैर नहीं रह सकता। चंद दिन और सब्र कर। वो अगर इसी तरह तूने बेसब्री दिखाई तो वो अपनी मनमानियां शुरू कर देगा। मकान तो इसने किराए पर दे दिया है, फिर ले जाएगा तुझको शहर से दूर अपनी माँ के घर। मर्द को काबू करना बहुत आसान काम है, लेकिन ये बेकाबू हो जाए तो फिर औरत की एक नहीं चलती। हिना खामोश रही। वो दोबारा गोया हुई, तेरे भाई के ससुराल वाले शादी पर इसरार कर रहे हैं। कहते हैं कि हमने हज पर जाना है, जब तक बेटी का फर्ज नहीं निभाएंगे हज पर नहीं जाएंगे। आज वहाँ जाना है, शादी की तारीख तय करनी है। तू भी अच्छे से कपड़े पहन लेना और अपना हुलिया भी ठीक कर। मैं ज़रा किचन तक जाती हूँ, सालन जल ना जाए। ये कहकर माँ कमरे से निकल गई। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। घंटे दिनों में और दिन महीनों में तब्दील हो गए। जमाल को गए 3 माह गुजर गए थे, इसका कोई मैसेज या कोई फ़ोन नहीं आया था, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जमाल चंद दिन से ज़्यादा इसके बगैर ना रह पाया था। हिना की बेचैनी में इजाफा होने लगा। अनजाने खदशात इसके जहन में गर्दिश करने लगे। एक दिन वो अपनी माँ को बताए बगैर ऑफिस चली गई। रिसेप्शन पर आकर इसने इस्तकबालिया क्लर्क को बताया कि वो जमाल से मिलना चाहती है। क्या काम है जी आपको इनसे? क्लर्क ने रिवायती सवाल किया। मैं इनकी मिसेज हूँ, हिना ने जवाब दिया। क्लर्क ने फ़ोन पर जमाल को आगाह किया। फिर जमाल की बात सुनकर वो हिना से मुखातिब हुआ। जी वो बिज़ी हैं, आपसे नहीं मिल सकते अभी। क्या मतलब? हिना गुराई। मैं इनकी बीवी हूँ, मुलाकाती नहीं हूँ। मुझे इनका कमरा दिखाइए। क्लर्क ने हिना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। फिर इसने जमाल को फ़ोन किया। जमाल ने आने की इजाज़त दे दी। जाइए जी, वो सामने वाला कमरा है इनका। ये कहकर वो अगले मुलाकाती की तरफ मुतवज्जो हो गया। हिना अपनी जगह से उठी और जमाल के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। जमाल ने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारा हाल पूछती जाऊं। वो थूक निगलते हुए बोली, फिर सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। जमाल दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हिना कुछ देर खामोश रही, फिर इसने पहलू बदलना शुरू कर दिया। जमाल की तरफ से इसको इतनी अजनबियत की तवक्को नहीं थी। फिर वो अपने लहजे के खोखलेपन को समेट कर दोबारा बोली, आपने ना कोई मैसेज किया ना कोई फ़ोन। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं ना। वो मैं दरअसल, आप खामोश क्यों हैं? जमाल ने इंटरकॉम पर अपने एक मातहत को बुलाया। अगले ही लम्हे वो जमाल के ऑफिस में था। बैठिए। जमाल ने इसको बैठने का इशारा करते हुए कहा। आप ऑफिस सुप्रिटेंडेंट से शुक्रिया कहकर बैठ गया। जमाल फाइल उलटने पलटने के बाद फिर फाइल बंद करके सलीम से मुखातिब हुआ। ये फाइल मैंने देख ली है, इसमें कुछ ज़रूरी कागजात नहीं हैं। इनके बगैर तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। आप फ़ौरन सिद्दीकी साहब को आगाह कीजिए और बताइए कि कौन कौन से कागजात मज़ीद लगने हैं, और जितनी जल्दी मुमकिन हो ये फ़ाइल मुकम्मल करके मेरे हवाले कीजिए। चाय का मूड हो तो बैठिए, वरना आपको इजाज़त है। जमाल ने मुस्कुराकर सलीम को देखते हुए कहा। शुक्रिया सर, मैं चलता हूँ। ये कहकर सलीम वापस चला गया। जमाल अब हिना से मुखातिब हुआ। तो हिना साहिबा, आप यहाँ से गुज़र रही थी और आपने सोचा कि पता करती जाऊँ कि जमाल ज़िंदा है या मुर्दा, ऐसा ही है ना? जमाल तलखी से मुस्कुराया। खुदा ना करे, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हिना ने जवाब दिया। क्या अम्मी ने कोई नया टोटका पूछकर मुझे ज़हनी टेंशन देने के लिए आई हो? क्या अम्मी से कोई नया टोटका पूछकर मुझे यहाँ मेंटली टॉर्चर करने आई हो? वो तंज करते हुए बोला, बस जाने दीजिए, आज ऑफिस के बाद सीधा घर आ जाइए। मुझे आपकी कमी महसूस होती है। हिना हारे हुए जवारी की तरह बोली, ओहो,
تو آپ کو بھی میری کمی محسوس ہونے لگی ہے اور آپ مجھے دوبارہ اسی جہنم زدہ زندگی میں لے جانے کے لیے آ گئی ہیں۔ جمال نے طنز کیا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے واقعی آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، ہنا نظریں جھکا کر بولی۔ جمال کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی اور وہ بولا، ہنا صاحبہ، آپ کی انا ابھی تک باقی ہے۔ میری کشش تمہیں یہاں کھینچ لائی، مگر مجھے کہتی ہو کہ یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا تمہیں دیکھتی جاؤں اور پھر مجھے واپس اپنی ماں کے گھر اسی جہنم میں لے جانا چاہتی ہو۔ ہنا، اگر تم اپنے ماضی پر پشیمان ہو گئی ہو نا، تو اپنی انا پرست طبیعت کو کچل چکی ہوتی تو میرا لہجہ یہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ تم وہی ہنا ہو، تم مجھے اپنی انا پرست اور بے پرواہ طبیعت کی وجہ سے ہمیشہ ٹارچر کرتی آئی ہو، تم ذرا بھی نہیں بدلی ہو۔ ہاں، تنہائی سے اکتا کر وہی چوہے بلی والا کھیل کھیلنے کے لیے پھر سے تازہ دم ہو کر آئی ہو۔ ہنا، اب ہم دونوں کبھی ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، تم سارے شہر کو میری منتیں کرانے کے لیے لے آؤ، تب بھی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اب تم جا سکتی ہو کیونکہ یہ میرا گھر نہیں آفس ہے۔ یہ کہہ کر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ہنا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اس کا ایسا انداز تھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کچھ کہے بنا واپس لوٹ گئی۔ پھر دروازے پر رک کر پلٹ کر جمال کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے آنسو اس نے ہتھیلی سے صاف کیے، پھر اس نے مخاطب ہوئی، جمال تم مجھے کتنا بھی برا بھلا کہہ لو، جمال تم مجھے کتنا بھی برا بھلا کہہ لو، میں ذرا بھی مائنڈ نہیں کروں گی۔ اور ایک بات تمہیں آج بتائے دیتی ہوں جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بھیک مانگنے والے انداز میں جمال کو دیکھا اور دروازہ کھول کر کمرے سے نکل گئی۔ جمال اس کے اعتراف محبت سے رتی بھر بھی متاثر نہ ہوا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ چھٹی ہوتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ تمام راستے ہنا سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کے منہ سے اپنے لیے اعتراف محبت کے الفاظ سنے تھے، لیکن اس نے یقین نہ کیا۔ وہ اس بات کا ہنا کو نیا طریقہ واردات جان کر فراموش کر دینا چاہتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ اب وہ کسی بھی صورت میں ہنا کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اپنی 3 سالہ ازدواجی رفاقت میں جمال نے ہنا کو ایک اچھی بیوی بنانے کے لیے تمام حربے استعمال کیے تھے۔ اب وہ مزید کوئی حربہ استعمال کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ گھر جاتے ہی وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ اپنی بیوی سے کئی ماہ کی دوری کی وجہ سے وہ گھر کی روز روز کی ٹینشن سے تو ضرور بچ گیا تھا، مگر اندر کی تنہائی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ بھائی اور بھابیاں خوشگپیاں کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں ایک خلش سی محسوس ہوتی۔ کبھی کبھی ہنا کی یاد بھی اس کو بے چین کر دیتی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد ماں کو آواز دی۔ اس کی بھتیجی کمرے میں داخل ہوئی۔ چاچو جی، دادی اماں تو ساتھ والے گھر میں گئی ہیں، وہ لوگ حج پر جا رہے ہیں نا، تو ان سے ملنے گئی ہیں۔ ثنا نے ایک ہی سانس میں بتاتے ہوئے کہا، ایک گلاس پانی لاؤ بیٹا۔ جمال بوٹ اتارنے کے بعد موزے اتارتے ہوئے بولا۔ ثنا جی اچھا کہتے ہوئے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی کا گلاس تھامے اندر داخل ہوئی۔ تھینک یو بیٹا، جمال نے گلاس پکڑتے ہوئے کہا اور پانی پینے لگا۔ پانی پی کر اس نے خالی گلاس ثنا کو تھما دیا تو وہ واپس چلی گئی۔ وہ صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ آج وہ خود کو بہت شکستہ سا محسوس کر رہا تھا۔ دل کی سچی خوشی اس سے کافی دور تھی۔ آفس میں تھوڑا بہت دل لگ جاتا، مگر چھٹی کے بعد وہ گویا ایک اندیکھے سے قید خانے میں چلا جاتا تھا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سوچوں میں گم تھا کہ ماں کی آواز نے اس کو چونکا دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اماں، طبیعت تو بالکل ٹھیک ہے، مگر آج کل دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہے۔ دل کرتا ہے شہر چھوڑ کر کسی جنگل میں نکل جاؤں یا کسی پہاڑ کے دامن میں ایک درخت کے نیچے چھوٹا سا خیمہ لگا کر زندگی گزاروں۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا،
میں تیرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں، تو فکر نہ کر، اچھی بیوی ملے گی تو تیرا دل لگ جائے گا۔ ابھی میں ساتھ والوں کے گھر سے آ رہی ہوں، میاں بیوی حج پر جا رہے ہیں نا، کافی مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک لڑکی دیکھی ہے، غریب لوگ ہیں، اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ میری 5 بیٹیاں ہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں تیرا ذکر کر دیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اس کی ماں تفصیل بتاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے اماں، آپ ماں ہیں میرے لیے، جو بھی کریں گی اچھا ہی کریں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو آفس سے آئے ہو؟ ماں نے پوچھا، میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے دور جانا چاہتا ہوں، 8-10 دنوں کی چھٹی چاہیے، اس کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ اب کہاں جاؤ گے؟ گھر سے زیادہ سکون اور کہاں ملے گا تمہیں؟ ماں نے پوچھا۔ گھر؟ اس نے زہریلی مسکراہٹ سے زیر لب کہا اور ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اماں، گھر کے جہنم میں جتنا میں جلا ہوں شاید آپ کو ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں بس ویسے ہی آؤٹنگ کے لیے جا رہا ہوں، ٹریفک کا شور، گاڑیوں کے ہارن، اوٹ پٹانگ قسم کی موسیقی، بے ہدہ ٹی وی چینل، کیا ہے شہر میں سوائے ان فضولیات کے؟ ویسے بھی چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، آخر رہنا تو اسی شہر میں ہے، 1 ہفتے بعد آ جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ شام تک اس نے ضروری کاغذات بنوائے اور ایڈمنسٹریشن آفیسر کے گھر دے دیے۔ ایڈمنسٹریشن آفیسر اس کا دوست بھی تھا اور باس بھی۔ اس نے اس کی 1 ہفتے کی چھٹی منظور کر لی۔ گھر آ کر اس نے شولڈر بیگ میں کپڑے اور ضروری سامان رکھنا شروع کیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ اس کا بڑا بھائی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بھائی جان، ہو سکتا ہے کہ رشید کے پاس چلا جاؤں یا پھر 2-3 مزارات پر حاضری دوں، کچھ روحانی سکون کی تلاش ہے، جا رہا ہوں اسی لیے۔ جمال اپنی 2-3 کتابیں بھی بیگ میں ٹھونستے ہوئے بولا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اس کے تینوں حصے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے بہترین اور دلچسپ کہانیوں کا سلسلہ ملتا رہے۔ شکریہ۔